तैमूर ने धीरे से एमल का हाथ थामा। मोतियों के कंगन से सजा इसका नाजुक दूधिया हाथ ठंडा यख हो रहा था। तैमूर ने इस पर गिरफ्त मजबूत करते हुए बड़ी एहतियात से इसके दोनों लरजते हुए हाथों में बारी बारी कंगन पहना दिए थे। थोड़ी देर बाद कर्नल शाहिद और शकीला इन दोनों को ढेरों दुआएं देने के बाद रवाना हुए और फिर फरहाना ने तैमूर को मुखातिब किया। तैमूर बेटा, एमल को इसका कमरा दिखाओ, बच्ची थक गई है। उन्होंने हिदायत दी, फिर एमल की जानिब मुड़ी। एमल, तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना, मैं तुम्हारी भी माँ हूँ। अगर तुम्हें तैमूर से कोई भी शिकायत हो तो सीधे मेरे पास आना। उन्होंने प्यार से इसकी आंखों से बहते बेआवाज़ आंसुओं को साफ किया और फिर तैमूर को इसे ऊपर ले जाने का इशारा करके साद को इसके कमरे में भेजा और ख़ुद भी इम्तियाज़ साहब के साथ अंदर चली गई। वो चाहती थी कि एमल तैमूर के साथ थोड़ा कंफर्टेबल फील करे। सबके जाने के बाद तैमूर एमल की तरफ मुतवज्जा हुआ। आज अकेली कन्फ्यूज सी सर झुकाए खड़ी अपने हाथों को मसल रही थी। आइए मिसेस तैमूर, मैं आपको आपकी राजधानी में ले चलूँ, वो शरारत से बोला। एमल के हाथ पैरों से जान निकल रही थी। यह सब इतना अचानक हुआ था। पल के पल में इसकी ज़िंदगी बदल गई थी। इसकी आंखें शिद्दत व गिरिया से सुरख हो रही थी। तैमूर ने एक नज़र सुरख दुपट्टे में सर झुकाए एमल को देखा और धीरे से इसके पास आकर इसके सर से सर टकरा कर एक गहरी सांस लेकर इसके बालों में सजे गजरे की महक को अंदर उतार कर सरगोशी में गोया हुआ। ये क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा अपना महरम। इसकी गंभीर जज्बों से गूंदी आवाज़ सुनकर एमल ने धीरे से नज़रें उठाईं। तैमूर इसकी आंखों में सुरख डोरे देखकर एक आह भर कर रह गया। अब अगर तुम ऐसे देखोगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो गंभीर लहजे खुद को टिकटिकी बांध कर देखती हुई एमल को देखते हुए बोला और फिर बिना मोहलत दिए इस नाजुक सी लड़की को अपने मजबूत बाजुओं में भर कर ऊपर की मंजिल में अपने बेडरूम की जानिब बढ़ गया। रात के गहरे सन्नाटे में सड़क पर दूर एक स्याह मर्सिडीज खड़ी थी। सर, हमें घर का पता चल गया है। क्या हम रात में ही अंदर दाखिल होकर अपना टारगेट हासिल कर लें? ओवर। एक करख्त चेहरे वाला सफ़ेद फार्म आदमी जिसके चेहरे पर एक लंबा चाकू का निशान था ट्रांसमीटर पर बात कर रहा था। नहीं लैरी, ये पाकी बड़े ख़तरनाक हैं। हो सकता है घर में सिक्योरिटी हो। तुम सुबह होने का इंतज़ार करो और जो भी इस घर से निकले इसका पीछा करो। और याद रखना, वो लड़की हाई कमांड को जिंदा चाहिए। इसका नेट मीडिया पर लाइव रेप मर्डर दिखाकर इबरतनाक मौत देनी है ताकि आइंदा कोई भी हमसे टकराने का सोच भी नहीं सके। ओवर। ओके सर, ओवर एंड ऑल। इसने ट्रांसमीटर बंद किया और सीट से टिक लगाकर इस आलीशान मकान पर नज़र जमा कर बैठ गया। तैमूर इसे किसी कीमती तोहफे की मानिद थामे हुए अपने कमरे में दाखिल हुआ। इसकी वजह चेहरे पर इस वक्त सुकून था, अपनी मेहनत पा लेने की चमक थी। इसके अंग अंग से सरशारी झलक रही थी। कमरे में आने के बाद तैमूर ने बहुत एहतियात से एमल को बेड पर बिठाया जैसे वो कोई कांच की नाजुक सी गुड़िया हो। चंद लम्हे इसे देखते रहने के बाद वो पलटा और दरवाज़ा बंद करके कदम उठाता हुआ एमल के पास आया। कमरे को सादगी से गुलाब के फूलों से और कलियों से सजाया गया था। बेड पर गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थीं। माहौल बहुत फसूं खेज सा था। ये सब देखकर एमल का इस वक्त शर्म हया और घबराहट से बुरा हाल था। वो पहले ही इसकी नज़रों के इर्तिका से उलझी हुई थी। जब वो भारी कदम उठाते हुए इसके नज़दीक आया। एमल माई लव, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम मेरे पास हो, मेरी दस्तरस में हो। क्या इससे बढ़कर भी कोई खुश नसीबी मेरे लिए हो सकती है? वो धीरे से गंभीर लहजे में कहता हुआ इसके नज़दीक बैठ गया। तैमूर के पास बैठे ही एमल जैसे किसी ट्रांस से निकली और तेज़ी से बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। तैमूर ने एक नज़र बगौर अपने से दूर खड़ी एमल को देखा जो नर्वस होकर अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान हो? मुझसे शेयर नहीं करोगी? वो तकिए से टेक लगाकर इसे बगौर देखते हुए बोला। वो मुझे आपसे एक बात करनी है, क्या आप मेरी बात मानेंगे? वो झिझकते हुए बोली। मिसिस तैमूर, तुम मेरी ज़ात का हिस्सा हो, मेरी इज़्ज़त हो। तुम कहो क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी मुश्किल हल कर सकूं। तैमूर ने इसका हौसला बढ़ाया। मुझे खुशी है कि आपने मेरी बात सुनने का, मुश्किल हल करने का वादा किया है। वो झिझकते हुए गोया हुई। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए मेरी बस एक शर्त है। एमल मजबूत लहजे में नज़रें झुकाकर ठहर ठहर कर बोलना शुरू हुई। हम जिंदगी कोई खेल नहीं है और ज़िंदगी या रिश्तों को शराइत पर नहीं गुजारा जाता। बहरहाल तुम कहो क्या कहना चाहती हो। वो सीधा होकर इसकी आंखों में झांकता हुआ संजीदगी से बोला। मुझे किसी भी हालत में अपना कैरियर बनाने से नहीं रोका जाएगा। फ़ौज में जाना मेरा जुनून है। मैंने हमेशा फ़ाइटर पायलट बनने के ख्वाब देखे हैं और अब ये सब मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। वो हिचकिचाते हुए बोली। और कुछ? इसने बगौर देखते हुए पूछा। एमल की सभी पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे और इसने बमुश्किल नफ़ी में सर हिलाकर सर झुका दिया था। तैमूर धीरे से उठकर इसके करीब आया और इसके झुके सर को अपने हाथ से ऊपर उठाया। एमल, ये भी कोई कहने की बात थी?
ہم فوجیوں کے دل میں سب سے پہلے اپنے وطن عزیز کی محبت ہوتی ہے اور اس کے بعد ہماری اپنی محبت آتی ہے۔ میری شریک حیات بھی میرے وطن سے اتنی محبت کرے جتنی میں کرتا ہوں، اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے۔ تم فکر مت کرو، تمہاری شرط انشاءاللہ لفظ بلفظ پوری ہوگی، اس بات کا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں۔ تیمور نے آہستگی سے اس کا چہرہ چھوا اور اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے حصار میں لیا ہی تھا کہ وہ دھیرے سے بدک کر دور ہوئی۔ کیا ہوا؟ تیمور نے چمبے سے پوچھا۔ ایمل کے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ 2 قدم نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ تیمور نے اسے بغور دیکھا۔ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس بے رخی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ کیا میرے ساتھ تم خوش نہیں ہو؟ تیمور نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ایمل چپ چاپ کھڑی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ میں نے کچھ پوچھا ہے مسز تیمور؟ اگر میرا قریب ہونا تمہیں گوارا نہیں تو بتا دو۔ تیمور کا لہجہ تلخ ہو چکا تھا۔ آپ؟ ایمل ہچکچائی۔ آپ کیا؟ اس نے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، دراصل یہ سب اتنی جلدی ہوا، شاید میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ میرا دل مجھے روک رہا ہے کہ آپ مجھے تھوڑا وقت نہیں دے سکتے؟ اس نے بمشکل اپنی بات مکمل کی۔ بہت دیر تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ ایمل نے دھیرے سے اپنی نظریں اٹھائیں تو تیمور دونوں ہاتھ باندھے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ مجھے لگا تم ایک پریکٹیکل لڑکی ہو۔ بہرحال میں عورت ذات کی عزت کرتا ہوں اور کسی قسم کی بھی زیادتی کا قائل نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، تمہیں جتنا وقت چاہیے لے لو، لیکن یاد رکھنا اب میں نہیں تم میرے قریب آؤ گی، وہ بھی جب تمہارا دل تمہیں اجازت دے گا، اور پھر اس وقت میں دیکھوں گا کہ کیا میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ ہے یا نہیں۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں میرا مطلب۔ نو مور آرگیومنٹ، صبح نکلنا ہے، تیار رہنا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ یا اللہ میری مدد کر، مجھے خود نہیں پتا میں کیا کر رہی ہوں، بس جو بھی ہو ہمارے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی نہ ہو۔ وہ اداسی سے دعا مانگتی ہوئی بستر پر جا کر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح کا اجالا پھیل چکا تھا۔ تیمور کی ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ ایمل نے اسے بہت مایوس کیا تھا۔ وہ فجر کی نماز ادا کر کے جاگنگ پر نکل گیا تھا۔ واپس آیا تو فرحانہ کچن میں موجود تھی اور ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر چونک گئی۔ بیٹا اتنی جلدی اٹھ گئے؟ آج تو آرام کر لیتے۔ اور دلہن کیسی ہے، وہ بھی جاگ رہی ہے کیا؟ موم روٹین تو روٹین ہے، اور ایمل مجھے پتہ نہیں ہے، آپ کمرے میں چیک کر لیں۔ اس نے فریج سے جوس نکالتے ہوئے کہا۔ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ پریشان ہو گئی۔ موم سب ٹھیک ہے، آپ اسے اٹھا کر تیار کروائیں، ہمیں 1 گھنٹے کے اندر نکلنا ہے ورنہ فلائٹ مس ہو جائے گی۔ وہ سنجیدگی سے بولتا ہوا وہیں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں ایمل کو دیکھتی ہوں۔ رات کو کرنل شاید بھی اس کا سفری بیگ دے گئے تھے جس میں اس کے ڈاکومنٹس اور شاید چند کپڑے ہیں، میں نے تمہاری گاڑی میں رکھوا دیا ہے، تم اپنی تیاری کرو، ایمل کو میں تیار کروا دیتی ہوں۔ وہ اسے ہدایات دیتی ہوئی اوپر تیمور کے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ 7 بج چکے تھے۔ ناشتے کی میز پر سب موجود تھے۔ جب ایمل جھجکتے ہوئے فرحانہ کے ساتھ داخل ہوئی۔ 7 بھابھی کے لیے جگہ خالی کرو، آج سے ایمل تیمور کے ساتھ بیٹھا کرے گی۔ فرحانہ نے 7 کو مخاطب کیا تو اس نے جلدی سے تیمور کے برابر والی جگہ خالی کی اور کرسی گھسیٹ کر ایمل کو پیش کی۔ بیٹھیے بھابھی جان۔ وہ دھیرے سے سب کو مشترکہ سلام کرتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ ناشتے کے بعد سب سے ملنے ملانے کا دور ہوا۔ کرنل شاد سے بھی اس کی فون پر بات ہوئی۔ امتیاز صاحب اور فرحانہ کی دعائیں لے کر وہ تیمور کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ساتھ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی تیزی سے ایئرپورٹ کی جانب دوڑ رہی تھی اور اس کے پیچھے ایک خاصے فاصلے سے ایک سیاہ مرسیڈیز ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ ایئرپورٹ کے احاطے میں سعد نے گاڑی روکی اور وہ دونوں اس کو خدا حافظ کہتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ تیمور بہت زیادہ چوکنے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے سیاہ مرسیڈیز کا تعاقب کرنا نوٹ کر لیا تھا، اس لیے ایک ہاتھ سے ایمل کا ہاتھ پکڑے وہ اپنا کارڈ دکھاتا بڑی تیزی سے لاؤنج کی طرف جا رہا تھا تاکہ جب تک وہ سیاہ مرسیڈیز والے گاڑی پارک کر کے اندر آئیں تیمور اور ایمل ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکے ہوں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ پاسپورٹ کنٹرول کے قریب پہنچ کر اس نے انہیں کچھ ہدایات دی اور دوبارہ ڈومیسٹک کی طرف مڑ گیا۔ اب وہ ایمل کو لے کر جہاز میں آ چکا تھا اور اسے ونڈو سیٹ کی طرف بٹھا کر ہاتھ چھوڑ کر خود بھی بیٹھ گیا۔ کیا پرابلم ہے آپ کو؟ ابھی تو بورڈنگ بھی شروع نہیں ہوئی اور آپ اپنا کارڈ دکھا کر جہاز کے اندر آ کر بیٹھ گئے، کتنا آکورڈ لگ رہا ہے۔ ایمل اپنا ہاتھ مسلتی ہوئی بولی۔ محترمہ، جن دشمنوں کو آپ اسرائیل سے پیچھے لگا کر آئی ہیں وہ آپ کا پیچھا کر رہے ہیں۔ میں تو ابھی رک کر ان کا کام تمام کر دیتا، لیکن اس سب میں فلائٹ مس ہو جانی تھی اور آپ کا میڈیکل ٹیسٹ کا ٹائم نکل جاتا، پھر آپ الزام لگاتی کہ آپ کے خواب پورے نہیں کیے۔ وہ کرخت لہجے میں کہتا ہوا آنکھیں بند کر کے پیر پسار کر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سارے راستے تیمور آنکھیں بند کیے ریلیکس ہو کر بیٹھ رہا۔ فلائٹ کراچی لینڈ کر چکی تھی۔ فلائٹ کی لینڈنگ کے بعد اس نے آرام سے اٹھ کر اوپر کیبن سے اپنے اور ایمل کے بیگ نکالے اور ایمل کو ساتھ آنے کا اشارہ کر کے باہر کی جانب چلنے لگا۔ ایئرپورٹ پر اچھی خاصی بھیڑ تھی۔ تیمور نے ایمل کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے باہر کی طرف نکلا۔
اس کی پوری کوشش تھی کہ کوئی بھی ایمل کے نزدیک نہ آ سکے، کسی کا کاندھا یا ہاتھ تک ایمل کو چھو نہ سکے۔ وہ اس پر کسی گھنے سایہ دار شجر کی طرح سایہ بن کر چھایا ہوا تھا۔ اس طرح چلتے ہوئے وہ دونوں باہر نکلے، جہاں سامنے ہی تیمور کا دوست جیپ لیے موجود تھا۔ ویلکم ٹو کراچی، تیمور اینڈ پیاری سی بھابھی۔ سلام دعا کے بعد تیمور کے دوست نے شوخی سے اسے ویلکم کیا۔ ایمل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید تیمور تعارف کروائے گا، لیکن تیمور بنا کچھ بولے اس کے گلے لگا اور پھر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اس نے ایمل کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود آگے اپنے دوست کے ساتھ بیٹھنے میں ہی اکتفا کیا۔ دونوں دوست باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ ان کی باتوں سے ایمل کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ بھی تیمور کا ساتھی انٹیلیجنس سے ہے یا شاید کوئی پائلٹ ہے۔ کافی دیر کی ڈرائیو کے بعد گاڑی ایک پرشکوہ علاقے میں داخل ہوئی۔ صاف ستھرا، بہت ہی خوبصورت علاقہ، PAF مسرور بیس کراچی۔ تیمور اپنے دوست کو انتظار کرنے کا کہہ کر ایمل کو لے کر اندر کی طرف بڑھا۔ راستے میں سب کو اپنا کارڈ دکھاتا جا رہا تھا۔ وہ دیکھو سامنے میڈیکل ایگزامینیشن شروع ہو چکے ہیں، تم پہلے کاؤنٹر پر جا کر اپنا نام اور لیٹر دکھاؤ اور اس کے بعد لائن میں آ کر لگ جاؤ۔ تیمور نے ایمل کو ہدایت دی۔ ایمل سارے کام کروا کر اب لائن میں کھڑی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ دو خواتین یونیفارم میں ملبوس میڈیکل چیک اپ کر رہی تھیں۔ سب لڑکیوں کا ایک ایک کر کے وزن ہو رہا تھا، ہائٹ چیک کی جا رہی تھی، آئی سائٹ چیک ہو رہی تھی۔ اس کے بعد انہیں اندر بھیجا جا رہا تھا۔ ایمل کا نمبر آنے والا تھا۔ وہ پریشان تھی کیونکہ کچھ لڑکیوں کو وزن کم ہونے کی وجہ سے منع کر دیا گیا تو کچھ کو وزن کی زیادتی کی وجہ سے انکار کر دیا گیا۔ ایمل ویسے تو ایک صحت مند لڑکی تھی، لیکن فلسطین میں گزارے 10 دن میں اس کا وزن خاصا کم ہو چکا تھا۔ وہ پریشانی سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی کہ اس کا نمبر آ گیا۔ ایمل کا وزن کم تھا، لیکن افسل نے کچھ بھی کہے بنا اسے اندر جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوئی اندر چلی گئی۔ 2 گھنٹے کے میڈیکل چیک اپ کے بعد جب وہ باہر آئی تو دھوپ میں درخت سے ٹیک لگائے، آنکھوں پر سن گلاسز پہنے تیمور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک نظر تیمور کو دیکھ کر وہ دل ہی دل میں اس کی وجاہت کو سراہتے ہوئے دھیرے سے اس کے پاس آئی۔ ٹیسٹ ہو گیا تمہارا؟ چلو اب چلتے ہیں، عدنان انتظار کر رہا ہے۔ اس کے قریب آتے ہی تیمور سیدھا ہوا۔ جی، ایمل نے جواب دیا تو وہ اسے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ وہ ایمل کو لے کر عدنان کے گھر آ گیا تھا۔ اب ایمل کو 1 ہفتہ عدنان کے گھر ہی رکنا تھا، پھر وہاں سے رسال پور اکیڈمی جوائن کرنی تھی۔ ایمل بہت حیران تھی کہ وزن کم ہونے کے باوجود اس کا سلیکشن ہو گیا تھا، پر رات میں یہ راز بھی کھل گیا۔ جب عدنان کے گھر سب لوگ کھانے کی میز پر بیٹھے تو عدنان کی امی بڑھ بڑھ کر اس کی پلیٹ میں کھانا ڈال رہی تھی۔ بیٹی اچھی طرح سے کھاؤ، 1 ہفتے کے اندر اندر تمہارا 10 پاؤنڈ وزن بڑھانا ہے، یہی وعدہ کیا ہے تیمور نے میڈیکل آفیسر سے۔ ایمل نے نظر اٹھا کر تیمور کی طرف دیکھا جو چپ چاپ کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ ایمل کو عدنان کی امی کے حوالے کر کے تیمور میس میں چلا گیا تھا۔ ایمل روزانہ اس کا انتظار کرتی، پر وہ ایک دن بھی اس سے ملنے نہیں آیا۔ البتہ فون روز کر کے 2 منٹ کی خیریت پوچھ لیتا تھا۔ آج 1 ہفتہ پورا ہو گیا تھا اور صبح ہی تیمور کا فون آ چکا تھا، وہ اسے لینے کے لیے آ رہا ہے۔ ایمل اپنا سامان پیک کر کے تیار ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں اسے تیمور کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ عدنان کی فیملی کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ ایمل نے بھی ماں جی کا اور بھابھی کا اور سب کا بہت شکریہ ادا کیا اور پھر وہ دونوں باہر آ گئے، جہاں عدنان گاڑی میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ عدنان انہیں ایئرپورٹ چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اب ان کی اگلی منزل اکیڈمی تھی۔ وہ دونوں جہاز میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ جب ایمل کی نظریں تیمور کے ہاتھ پر پڑیں جس پر ایک لمبا سا زخم تھا، جیسے کوئی گولی چھو کر گزری ہو، اور زخم بھی زیادہ پرانا نہیں تھا۔ یا آپ کو کیا ہوا ہے؟ یہ چوٹ کیسے لگی؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ تیمور چپ چاپ آنکھیں بند کیے بیٹھ رہا۔ آخر آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ پہلے مجھے 1 ہفتہ اکیلا چھوڑ دیا اور اب چوٹ لگا کر آ گئے ہیں اور کچھ بتا بھی نہیں رہے۔ ایمل کا ضبط جواب دے گا۔ وہ تیمور کی بے رخی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا ہم اچھے دوستوں کی طرح بات نہیں کر سکتے؟ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں، کیا یہی تھی آپ کی محبت؟ وہ شکوہ کنال لہجے میں بولی۔ محترمہ، ابھی ہمارے ریلیشن میں محبت کا کوئی نام نہیں ہے۔ جب آپ کا دل اجازت دے گا اور میرا دل مانے گا، اس وقت محبت کی بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تب تک ہم دوست رہ سکتے ہیں، لیکن مجھ سے اب کسی محبت یا لگاؤ کی امید مت رکھنا، وہ سخت لہجے میں بولا۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی تو تیمور نے کن اکھیوں سے ایمل کی طرف دیکھا جو منہ پھلائے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے دل کو تکلیف پہنچی، مگر ایمل نے جو اسے ٹھیس پہنچائی تھی وہ ابھی تک اس سے باہر نہیں نکلا تھا۔ کتنے ارمانوں سے وہ اس کے نزدیک آیا تھا اور ایمل نے تیمور نے لب بھینچ لیے۔ کاش وہ اس پر اعتبار کرتی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش کی۔ ایمل کو مخاطب کیا۔ پرابلم کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا کہ مقابل بیٹھی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا اس کے لیے بہت مشکل امر تھا۔ وہ تو بس ان شفاف آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنے کا خواہشمند تھا۔ ایک تو مجھے اکیلا چھوڑ دیا اور اب آپ یہ بھی نہیں بتا رہے کہ اتنی زیادہ چوٹ آپ کو کیسے لگی؟ ایمل نے شکوہ کیا۔
محترمہ میں نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا بلکہ ایک محفوظ جگہ پر چھوڑ کر اس یہودی ایجنٹ کو اوپر پہنچا کر آیا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ دیکھیں آپ ابھی بھی کتنا تلخ ہو رہے ہیں، وہ منمنائی۔ تیمور نے ایک گہری سانس بھری۔ چھوڑو یہ باتیں، آج تم اکیڈمی جوائن کر رہی ہو، اگر تمہارے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ لو۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہاں کیا کیا ہوتا ہے تاکہ میں پہلے ہی مینٹلی طور پر تیار ہو جاؤں؟ ایمل بھی سنجیدہ ہوئی۔ فقط ذوق پرواز ہے زندگی، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ فقط ذوق پرواز ہے زندگی، ایمل نے دہرایا۔ یہ مصرا پاک فضائیہ کا موٹو ہے۔ پاک فضائیہ کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، وہاں پر کیڈٹس کو فزیکل فٹنس، ڈسپلن، لیڈرشپ، گھڑ سواری، ڈیبیٹ، ڈرامہ، پبلک سپیکنگ، پیرا جمپنگ اور اس کے ساتھ ساتھ سمندر، جنگل، صحرا اور برفانی علاقوں میں سروائیول کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ وہاں پر اپنے وطن عزیز کی سیکورٹی کے لیے ذمہ دار انسانوں کو چنا جاتا ہے۔ ایک ایک کیڈٹ کی پرسنالٹی کو بنانے کے لیے بھرپور ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تیمور اسے بتا رہا تھا اور وہ بڑے غور سے سن رہی تھی۔ کافی دیر سفر کے بعد وہ لوگ رسال پر پہنچ گئے تھے، جہاں پاک فضائیہ کا نشان اور موٹو کنندہ تھا، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ ایمل کے دل کی حالت عجیب تھی، وہ بہت خوش تھی۔ آج وہ اس مقام پر پہنچ گئی تھی جس کا اس نے بچپن سے خواب دیکھا تھا۔ یہاں سے تمہاری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے مس ایمل شاہد۔ تیمور نے اس کا سوٹ کیس نکال کر باہر کیا۔ مس ایمل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہاں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ویسے بھی یہ شادی نکاح بھی سیکرٹ ہے اور فوج میں میریڈ کیڈٹس نہیں لیے جاتے۔ تیمور نے اسے ہدایات دی تھی۔ تیمور اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ایمل نے گرلز ہاسٹل جوائن کر لیا تھا۔ اس کی ٹریننگ زوروں پر چل رہی تھی۔ تیمور بھی اسے اکثر نظر آ جاتا تھا لیکن وہ اسے اگنور کر کے گزر جاتا تھا۔ تیمور بہت پاپولر تھا، اس کی پرسنالٹی، اس کا انداز کلر تھا، وہ بلا شبہ ایک بہترین فائٹر پائلٹ تھا۔ ایمل اس کے کئی قصے سن چکی تھی اور لڑکیوں کو اسے دیکھ کر آہیں بھرتا بھی دیکھ چکی تھی، لیکن تیمور نے ایمل کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ ان کا ریلیشن کسی کو نہیں بتائے گی۔ میس میں اکثر مہمان بھی آ جاتے تھے جن میں ایئر مارشل سلطان کی بیٹی امبر اکثر تیمور کے ساتھ بیٹھی نظر آتی، پتہ نہیں کیوں، مگر اب ایمل کو تیمور کے ساتھ کسی کو بھی دیکھنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ تیمور اس پر توجہ دے، اس سے بات کرے، پہلے جیسا ہو جائے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، لیکن تیمور تو خدا جانے کیا ٹھانے بیٹھا ہوا تھا۔ جدھر بھی اسے ایمل نظر آتی وہ رخ ہی بدل لیتا تھا۔ سال گزر چکا تھا اور اب چھٹی کے دن آنے والے تھے۔ 3 دن بعد ایمل کو گھر جانا تھا اور وہ کسی بھی طرح تیمور کو منا لینا چاہتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ تیمور سے معافی مانگ لے گی۔ آج پورے دن کی مشکل ٹریننگ کے بعد وہ ہمت کر کے فریش ہو کر باہر نکلی۔ اس کا رخ میس کی جانب تھا۔ آج اسے ہر صورت تیمور سے بات کرنی تھی۔ وہ تھکی ہاری میس میں داخل ہوئی تو سامنے ہی سینئرز کے ساتھ کھڑے تیمور پر نظر پڑی۔ فل یونیفارم میں ملبوس وہ ماحول پر چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ ایمل دل ہی دل میں ہمت باندھتی ہوئی اس کے نزدیک پہنچی ہی تھی کہ بلیک کیپری پینٹ اور پنک ٹاپ میں ملبوس کیوٹ سی امبر نے تیمور کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ کدھر ہو آج کل؟ نظر ہی نہیں آتے، امبر نزاکت سے بولی۔ آج کل بیس پر ہی ہوں، تم سناؤ آج ادھر کیسے؟ وہ خوش اخلاقی سے بولا۔ کیسے پھول جڑتے ہیں اس چڑیل سے بات کرتے ہوئے اور میری باری پر کوئلے چبا لیتے ہیں۔ ایمل تل ملا اٹھی۔ بس ڈیڈی سے ملنے آئی تھی تو سوچا تم سے بھی ملاقات کر لوں، ورنہ تم کہاں ہاتھ آتے ہو۔ امبر نے بڑی ادا سے بال جھٹکے۔ چلو میں تمہیں باہر تک چھوڑ دوں۔ وہ ایمل کو نظر انداز کرتا امبر کے ساتھ باتیں کرتا باہر نکل گیا تھا۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، پورا ڈورم اندھیرے اور سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، پر ایمل کی نگاہوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تیمور کو سوچے جا رہی تھی۔ تھک ہار کر اس نے اپنا سیل نکالا اور میسج ٹائپ کرنے لگی۔ آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، اس نے ٹائپ کیا۔ تیمور جو امبر کے ساتھ ایک بھرپور شام گزار کر ابھی لیٹا ہی تھا کہ ایمل کا میسج دیکھ کر چونک گیا۔ میں نے تمہارا راستہ چھوڑ دیا ہے، اب میں جو بھی کروں اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے بھی تم ہوتی کون ہو میرے شب و روز کا حساب رکھنے والی؟ اس نے جواب لکھ کر سینڈ کیا تھا۔ تیمور کا جواب پڑھنے کے بعد ایمل نے مجھے دل سے فون بند کر دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تیمور تھوڑی دیر تک ایمل کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ لگتا ہے محترمہ کو کچھ زیادہ ہی لگ گئی ہے، وہ بڑبڑایا۔ صبح سویرے کا وقت تھا، پورے ڈورم میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ فجر کی نماز سے پہلے پوری ٹیم کو نیچے تیار کھڑا ہونا تھا۔ ایمل بھی تیزی سے تیار ہو رہی تھی۔ سب کو اپنے اپنے ہائیکنگ کے بیگ بھی ساتھ لے کر نکلنا تھے۔ سب کے سب نیچے پہنچ چکے تھے اور ایک لائن بنا کر کھڑے ہوئے تھے۔ لڑکیوں کی لائن دائنی طرف تھی اور لڑکوں کی لائن بائیں طرف تھی۔
تبھی زور سے سیٹی کی آواز سنائی دی۔ کیڈٹس تم لوگوں کو 10-10 کی ٹیم میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد جیٹ کے ذریعے K2 کی پہاڑیوں پر تم لوگوں کو لے جایا جائے گا۔ پیراشوٹ لینڈنگ ہوگی اور اس کے بعد جو ٹیم پہلے پہاڑی چڑھے گی اس کو پوائنٹس ملیں گے۔ پہاڑی پر چڑھ کے آپ کو پاکستان کا جھنڈا لہرانا ہے، یہ آپ کا ٹاسک ہے، اور اس کے بعد اندھیرا ہونے سے پہلے واپس جیٹ جہاز تک پہنچ جانا ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ یہ سارے کیڈٹس ایک ساتھ چیخے۔ یہ نقشے پڑے ہیں، انہیں اٹھائیں اور اپنے سامان کے ساتھ رن وے ایریا میں آ جائیں۔ ساری ٹیمیں اپنے ساز و سامان کے ساتھ پہاڑی کے نیچے کے علاقے میں اتر چکی تھیں۔ ایمل کے چہرے پر حزن و ملال چھایا ہوا تھا۔ وہ پوری رات نہیں سوئی تھی اور اب اتنے مشکل ٹاسک پر آ گئی تھی۔ فلک شگاف، پہاڑی سلسلہ، بلا کی سردی، مگر سب کے دل جوش سے بھرے ہوئے تھے اور سب اپنی اپنی ٹیموں میں بٹ کر اوپر چڑھنا شروع ہو چکے تھے۔ سب کی کوشش پہلے جھنڈا لگانے کی تھی۔ ایمل بھی اپنے بیگ کاندھے پر ٹانگے رسی پکڑے اوپر چڑھ رہی تھی۔ دن ڈھل چکا تھا، موسم اچانک ہی بہت خطرناک ہو گیا تھا۔ رند طوفانی ہوائیں چلنے لگیں اور برف بھی پڑنا شروع ہو گئی تھی، پر پھر بھی لوگ اوپر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کئی کیڈٹس رسی کے ذریعے اپنے آپ کو پھسلنے سے بچا رہے تھے۔ وقت پورا ہو چکا تھا اور ایک ایک کر کے سبھی چوٹی پر پہنچ چکے تھے اور اب جھنڈا لگا کر پرعزم تھے۔ چٹانوں کی طرح مضبوط فولادی ارادے رکھنے والی پاک فضائیہ کے نوجوان اب واپسی کا سفر طے کر رہے تھے۔ موسم خراب تھا اور وقت سے پہلے ہی اندھیرا چھا چکا تھا۔ جب ایمل کے ہاتھ سے رسی چھوٹی اور وہ پھسلتی چلی گئی، ایک کوہرام مچ گیا۔ سارے کیڈٹس کو نیچے آنے کی ہدایت کر کے آفیسر نے بیس پر کانٹیکٹ کیا۔ تیمور ابھی فلائنگ سے واپس آیا ہی تھا کہ پتہ چلا ایک کیڈٹ ہائیکنگ کے دوران پھسل کر پہاڑیوں میں غائب ہو گیا ہے۔ فوری طور پر بیس سے ریسکیو ٹیم بھیجی جا رہی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر کمپیوٹر پر پڑی، وہ ایمل کی تصویر دیکھ کر چونک گیا۔ اسے اپنا دل رکتا سا محسوس ہوا۔ وہ فوری طور پر ریسکیو ٹیم کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ یہ پہاڑیوں کا ایک بلند و بالا سلسلہ تھا۔ وہ کاپٹر سے سیڑھی کے ذریعے پہاڑ پر اتر چکا تھا۔ اس کے ساتھ اور بھی دوسرے افراد تھے جو چاروں طرف پھیل چکے تھے۔ وہ دل ہی دل میں ایمل کی سلامتی کی دعا مانگتا آگے بڑھ رہا تھا جب اسے ایک دراڑ کے سامنے سایہ سا نظر آیا۔ وہ تیزی سے قریب پہنچا تو وہ سایہ ایمل ہی کا تھا۔ وہ فوری طور پر وہیں سجدے میں گر گیا اور خدا کا شکر ادا کر کے ایمل کی جانب بڑھا۔ ایمل تم ٹھیک تو ہو؟ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا جو دراڑ میں پتھر سے سر ٹکائے نیم بے ہوش تھی۔ ایمل میری جان، ہوش میں آؤ۔ اس نے بڑی بے قراری سے اس کے چہرے کو تھپکا۔ تیمور آپ آ گئے؟ وہ کرہتی ہوئی اٹھی۔ ایمل، تیمور اس کے اوپر جھکا اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ ہمت کرو، میرا ہاتھ پکڑ کر میری پیٹھ پر آ جاؤ، میں تمہیں نیچے لے کر چلتا ہوں۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں نا؟ وہ روحان سی ہوئی۔ وہ ایمل، تمہیں بھی یہی وقت اور جگہ ملی ہے شکوہ شکایت کے لیے، ضد مت کرو، چلو ابھی۔ تیمور نے اسے ڈانٹا۔ میں ضد کر رہی ہوں، اور وہ بھی آپ سے؟ کیا کہنے آپ کے بھی، میں آپ سے اپنے اس رویے کی جو میں نے اپنی نادانی میں آپ سے روا رکھا، کتنی بار معافی مانگ چکی ہوں، کتنی بار میں آپ سے آفیسر میس میں ملنے آئی ہوں، لیکن آپ بدلے میں مجھے کیا دے رہے ہیں؟ نفرت۔ مجھ سے بے نیازی برت کر اپنے نفرت انگیز رویے سے آپ مجھے مار رہے ہیں۔ وہ جو پچھلے 1 سال سے آپ کی اس غیروں والے رویے کو سہ رہی تھی، مزید برداشت نہ کر سکی اور اس کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ تیمور چپ چاپ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کی رگ جان تھی، اس کی بیوی اس کی عزت اور اس کا مان تھی، اور ابھی بڑی شان سے اس کے دل کی مسند پر براجمان تھی۔ ایمل کے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے، مگر اسے سبق سکھانا ضروری تھا۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ میں جب آپ کی کچھ لگتی نہیں، جب آپ کو میری ضرورت ہی نہیں، تو آپ کیوں آئے؟ ایمل کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ تیمور نے لب بھینچ کر ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر اپنی پیٹھ پر لادا اور اس کے احتجاج کی پرواہ کیے بغیر واپسی کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ایمل کو لے کر نیچے آ چکا تھا۔ سب لوگ ان کو دیکھ کر تالیاں بجا رہے تھے۔ ایمل ریسکیو ہو چکی تھی اور اب سب واپس جیٹ میں بیٹھ کر بیس کی طرف جا رہے تھے۔ اس حادثے کے بعد بھی تیمور کا رویہ ذرا سا بھی نہیں بدلا تھا، لیکن اب ایمل نے بھی اس کی راہوں میں آنا چھوڑ دیا تھا۔ چھٹیاں شروع ہو گئی تھیں۔ کرنل شاہد ایمل کو لینے آئے تھے۔ اس دن کے بعد سے ایمل نے دوبارہ تیمور کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ بجھے دل کے ساتھ اپنا بیگ پیک کر کے نیچے آ گئی تھی، جہاں اس کے پیارے بابا اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ چاروں جانب افسردہ نگاہوں سے دیکھتی ہوئی مایوس ہو کر اپنے بابا کے ساتھ واپس اسلام آباد اپنے گھر چلی آئی تھی۔ شام ڈھلے وہ سو کر اٹھی تو گھر میں ایک گہما گہمی کا عالم تھا۔ اس کے چچا طارق، ان کی کیوٹ سی بیگم، ماموں اور بہت سارے رشتہ دار جمع تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری خواتین ان کے کمرے میں آ گئی اور چاچی ایک بیوٹیشین کو بھی لے آئی تھی۔ چلو بنو رانی تیار ہو جاؤ، وقت بہت کم ہے۔ چاچی، امی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟
اور میں کیوں تیار ہو جاؤں؟ ایمل نے حیرانگی سے پوچھا۔ گڑیا، آج رات کو تمہارا اور تیمور کا آفیسرز کلب میں ولیمہ ہے، فرحانہ نے تمہارے لیے یہ جوڑا بھجوایا ہے، شاباش، جلدی سے شاور لو اور تیار ہو جاؤ، وقت بہت کم ہے۔ شکیلہ نے اسے باتھ روم کی طرف دھکیلا اور چاچی کو بیوٹیشن کے ساتھ اسے تیار کرانے کی ہدایت دیتی ہوئی باہر چلی گئی۔ ایمل شاور لے کے اپنے گیلے بال تولیے میں لپیٹے باہر آئی تو بیڈ پر فیروزی رنگ کی برائڈل میکسی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جوڑا بہت ہی خوبصورت اور بھاری تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہاری ساس نے بھجوایا ہے، ماشاءاللہ ان کی چوائس بہت اچھی ہے، اپنے سارے ارمان نکالے ہیں۔ تمہاری ساس جب سے تم ٹریننگ پر گئی ہو تب سے ہی وہ ولیمہ پلان کر رہی ہیں۔ چلو شاباش، کپڑے بدلو اور آ کر اس کرسی پر بیٹھو تاکہ تمہارا میک اپ کیا جا سکے۔ ایمل کے دل کی کلی جو ولیمے کا سن کر کھل اٹھی تھی فوری مرجھا گئی۔ میں بھی خواہ سوچ رہی تھی کہ شاید یہ سب تیمور نے کیا ہے۔ وہ افسردہ سی لباس بدل کر بیوٹیشن کے آگے بیٹھ گئی۔ رات ہو چکی تھی۔ ایمل تیار ہو کر کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا معصوم حسن پہلی بار اتنے بھاری میک اپ اور زیورات میں جگمگا رہا تھا۔ شکیلہ نے اس کی نظر اتاری اور اسے لے کر نیچے آئی تو صوفے پر بیٹھا تیمور کھڑا ہو گیا۔ لو بیٹا، تمہاری امانت، سنبھالو اپنی دلہن کو اور اسے لے کر کلب میں پہنچو، ہم سب وہیں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ شکیلہ نے ایمل کا ہاتھ تیمور کے ہاتھ میں دیا۔ تیمور نے کسی قیمتی شے کی طرح ایمل کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا اور اس بات میں سر ہلا کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ باقی سب لوگ بھی جلدی جلدی روانہ ہو رہے تھے۔ اس نے دروازہ کھول کر ساکت کھڑی ایمل کو اندر بٹھا دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ ایمل نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بار بار اس کے معصوم حسن کو دیکھ رہا تھا۔ ایمل کا تابناک چہرہ، اس کی معصومیت، اٹھتی گرتی گھنری پلکیں، اس کا شباب تیمور کے سینے پر ضربے مار رہا تھا۔ وہ اپنی نگاہوں پر کنٹرول نہیں رکھ پا رہا تھا۔ گاڑی میں ساکت سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، میوزک بھی نہیں تھا، بس ایمل کی سانسوں کی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ جلد ہی وہ لوگ کلب پہنچ گئے جہاں سب نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ تقریب اپنے عروج پر تھی، سب لوگ ہنس بول رہے تھے۔ تیمور کے سارے دوست آفیسر سب انوائٹڈ تھے۔ یوں ایک بھرپور شام گزار کر سب اپنے اپنے گھر روانہ ہوئے اور تیمور بھی ایمل کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر پر فرحانہ نے ایمل کا پرجوش استقبال کیا اور صدقہ اتارنے کے بعد اسے تیمور کے کمرے میں لے آئی۔ ایمل میری بچی، آج سے اپنی نئی زندگی شروع کرو، ساری باتیں بھلا کر میرا تیمور تمہیں بہت چاہتا ہے اور تم تو میرے گھر کی رونق ہو، خدا تمہیں ہمیشہ ہنستا بولتا اور آباد رکھے۔ انہوں نے پیار سے اس کا ماتھا چوما اور باہر نکل گئی۔ ایمل بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ یہی کمرہ تھا جہاں اس نے تیمور کے جذبوں کی بھرپور طریقے سے مذمت کی تھی اور آج اس نے دھیرے سے نظر اٹھائی۔ پورا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، بھینی بھینی گلاب اور پھولوں کی مہک چھائی ہوئی تھی، اور وہ سب سے بے خبر اپنی سوچ میں مگن تھی۔ کیا تیمور مجھے قبول کرے گا؟ اس کے ذہن میں کئی سوالات چل رہے تھے۔ وہ الجھن میں تھی۔ تبھی دروازہ کھلنے اور لاک لگنے کی آواز آئی اور پھر بڑے بڑے قدم اٹھاتا تیمور دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے وہ سر جھکا کر بیٹھی ایمل کو دیکھتا رہا۔ مجھے یقین ہے کہ تم آج بھی مجھے دل سے قبول نہیں کر سکی ہو، تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے، تم صرف اور صرف کمپرومائز کر رہی ہو۔ تیمور کی گمبھیر آواز ایمل کے کانوں سے ٹکرائی۔ ایمل نے ہراساں ہو کر اپنا گھونگھٹ الٹا اور اسے دیکھنے لگی۔ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی۔ تیمور ایک لمحے کو اس کا حسین چہرہ دیکھ کر مبہوت ہو گیا، پھر سر جھٹک کر گویا ہوا۔ میں ٹوٹ کر محبت کرنے کا قائل ہوں۔ میں چاہتا ہوں جو مجھ سے محبت کرے اور جس سے میں محبت کروں وہاں دل و دماغ میں صرف اور صرف محبت کے سوا کچھ نہ ہو۔ میں تو اتنا با کردار اور نیک ہوں کہ اپنی خود کی بیوی کو اس کی رضا کے بغیر حاصل کرنا گناہ سمجھتا ہوں۔ اس نے اپنی انگلی کے پوروں سے ایمل کے آنسو صاف کیے۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے ہمیشہ جب سے آپ سے ملی ہوں صرف آپ سے محبت کی ہے، پل پل آپ کو سوچا ہے، بس مجھے اس کا احساس دیر سے ہوا۔ مجھے آپ پر پورا یقین ہے، آپ کی ذات پر آپ کے ساتھ مجھے فخر ہے۔ وہ آنسو پیتے ہوئے بولی، بس جانا بس، پلیز اتنی تعریف نہ کرو، میرا دل جو پہلے ہی تمہیں پا کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا، اس پر کچھ رحم کرو۔ تمہارے ان سرخ دلکش لبوں سے چھلکتی تعریف میرا دل ناتواں برداشت نہیں کر پائے گا۔ تیمور جذبوں سے پورا آواز میں بولتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے چکا تھا۔ اس رات میں بھرپور جذبوں سے تمہارے پاس آیا تھا، لیکن تم نے مجھے مایوس کیا۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ اب تم اپنی زبان سے اقرار محبت کرو گی، اور دیکھ لو میرے جذبوں کی شدت کے آج تم میرے بازوؤں میں سمٹی اظہار کر رہی ہو۔ تیمور نے اسے اپنے اندر سمیٹ کر اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ ویلکم ٹو مائی لائف مسز تیمور، بس اب سب کچھ بھلا کر مجھے سوچو، مجھے چاہو، تیمور نے فرمائش کی، اور ایمل نے شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ رات بھیگتی جا رہی تھی اور محبت کی چادر ابر رحمت کی طرح ان دونوں پر چھا گئی تھی۔ تو دوستو، کومنٹ میں اس بات کا اظہار ضرور کیجیے گا
کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور بہت سی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔